अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 18 में खुश आमदीद। बगैर वक्त ज़ाय कि हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले अक्सात में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक हमने बेसिक प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी। और प्रॉम्प्ट, जिस तरह मैं बार बार दोहराता हूँ कि प्रॉम्प्ट हम उस जुबान को कहते हैं जिस जुबान में हम इन एआई टूल्स के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ तरीके हमने पढ़े थे। फिर लेक्चर नंबर 14 से लेक्चर नंबर 16 तक इन 3 अक्सात में हमने चैट जीपीटी के से जो जवाब हमें मिलता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और अपनी जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, वो तरीके हमने सीखे थे। फिर किस्त नंबर 17 में, यानी लेक्चर नंबर 17 में, हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल पढ़ा था, फीचर पढ़ा था, जिसको आप खासियत कह सकते हैं चैट जीपीटी की, यानी कस्टम इंस्ट्रक्शन की। अगर तो एक टास्क हमें बार बार करना पड़ता है तो बार बार वही अल्फाज लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर तो हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल सही तरीके से कर ले। आज का जो लेक्चर है किस्त नंबर 18, ये लेक्चर नंबर 18, ये पिछले किस्त की ही कंटिन्यूएशन है, हम उसी को जारी रख रहे हैं। तो अगर किसी ने पिछला किस्त नहीं देखा तो पहले तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किस्त नंबर 17 पहले देखें, उसके बाद फिर आप ये वाला देखें। नहीं तो फिर इस किस्त में शायद आपको कुछ चीजें समझ ना आए। तो हम आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। आज आप क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि कस्टम इंस्ट्रक्शन, यानी जो हमने पिछली किस्त में देखा था कि हम कैसे कस्टम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लाजमी बात है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छा एक टूल है, लेकिन उसको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अगर तो वो दुरुस्त तरीके से हमें इस्तेमाल करना ना आता हो हो सकता है कि बजाय फायदा देने के वो हमें उल्टा नुकसान दे। या नुकसान से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो आपको कुछ इस तरह, लेकिन मतलब आपके जो जवाबात आपको मिलने चाहिए उस तरह के जवाबात आपको ना मिले, वो मजीद उन जवाबात को उलझा दे, या आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए, आपको समझ ही ना आ रही हो कि यार ये चैट जीपीटी क्यों इस तरह जो है तो बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से दुरुस्त तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सीखना ये बहुत ज़रूरी है। और हम इस कोर्स में यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी चैट जीपीटी और इस तरह के एआई टूल्स के साथ वाबस्ता तस्वुरात होंगे तो इंशाल्लाह उसको तफसीली हम बयान करेंगे, ताकि हम हमें उसकी बुनियाद समझ आए और फिर हम उस तरीके से उसको आगे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी। अब मैं आपको कुछ नुकात मैंने इसमें वो किए हैं, पॉइंट आउट किए, जो आज स्लाइड्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर तो इन नुकात को आप जहन में रखें, और आपको अगर देखें, ये आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा सा खुश्क लेक्चर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डेमो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ चीजें सिखा, मतलब वो तस्वर आपका क्लियर करूंगा। तो अगर तो आपको लगे कि ये थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो रहा है तो आप खैर बीच में आप वक्फा ले लें, लेकिन मुकम्मल यकसुई के साथ आज का लेक्चर आप जरूर लें, क्योंकि इसमें बहुत मतलब मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे टिप्स दूं कि जिससे आप ये कस्टम इंस्ट्रक्शन बेहतरीन तरीके से लिख सकें। और दूसरी बात ये कि अगर तो आपको ये समझ ना आए, मतलब ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, ठीक है। देखिए, हर हर बंदे के समझने का अपना एक लेवल होता है। इसमें आप कभी ये ना शर्म महसूस ना करें कि भाई मुझे एक चीज आपको जो भी चीज समझ नहीं, बेशक छोटी सी छोटी हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ लिया करें, लेकिन शर्त मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप पिछले लेक्चर्स लाजमी देखा करें। ये ना हो कि आप बीच में कोई लेक्चर स्टार्ट कर ले, फिर तो लाजमी बात है आप लेक्चर का जो एक फ्लो है वो उसमें आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई बहुत ही बुनियादी चीज भी ना समझ आ रही हो तो इस चैनल पे मैं किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करता, बल्कि मेरा जो बुनियादी मकसद है वो है यही कि वो लोग जिनको इस किस्म के चीजें नहीं समझ आ रही उनको बिल्कुल बेस से समझ आए। तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी वो सवाल किया करें। और आज का लेक्चर जो है वो अगर आपको एक मरतबा में समझ ना आए तो आप दूसरी मरतबा देखें, तीसरी मरतबा देखें, लेकिन कोशिश करें कि ये जितने 5-6 नुकात मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी नुकात है कस्टम इंस्ट्रक्शन से बेहतरीन तरीके से फायदा उठाने के लिए। तो इसको आपने जहन नशीन कर लेना है, कहीं पर नोट करते हैं नोट कर ले, जब भी आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखे तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब बढ़ते हम। सबसे पहले ये है कि आपने अपना मकसद जो है ना वो समझना है, यानी ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपने नोट करना है। पहले आप ये क्लियर करें कि आप चैट जीपीटी को ज्यादातर किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हर बंदे का एक अलग अलग इस्तेमाल होता है। हम पिछले जितने भी अक्सात गुजरे हैं इसमें देखिए मैंने आपको मुख्तलिफ केस स्टडीज दिखाई है, अगरचे वो सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी हम हकीकी दुनिया की केस स्टडीज में नहीं गए, वो इंशाल्लाह वो भी हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा मरहलावार जाएंगे उसकी तरफ। तो ये आपको बार बार ये चीजें दिखाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए कि हर बंदा चैट जीपीटी से अपने मकसद के लिए फायदा उठा सकता है। तो चूंकि हर बंदे का मकसद मुख्तलिफ होगा, हर बंदे की नोयत मुख्तलिफ होगी, और वो जिस तरीके से काम इससे लेना चाहेगा वो मुख्तलिफ होगा, तो सबसे पहले हर बंदे ने अपना ऑब्जेक्टिव मकसद जो है कि किस मकसद के लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको लाजमन पॉइंट आउट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं पर लिख ले, चैट जीपीटी में लिख ले, जहां पर भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पे कंटेंट राइटर एक बंदा, ठीक है, कंटेंट राइटिंग करता है, ठीक है, इंशाल्लाह इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि कंटेंट राइटिंग में किस तरह जबरदस्त किस्म की हेल्प हम चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। अब हर बार आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स जो है वो बनानी है, उसके लिए आइडियाज आपको चाहिए। तो अब ये एक पूरा एक रोल है, ठीक है, और ये आपका एक मकसद है, एक किसी किसी बंदे का ये मकसद हो सकता है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा होगा जो स्टूडेंट होगा, उसका कंटेंट राइटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, या हो सकता है वो कंटेंट राइटिंग भी करता हो लेकिन वो साथ स्टूडेंट हो, तो वो चैट जीपीटी से अपनी तालीम में मदद लेना चाहता है और वो रिसर्च समरीज उसकी बनाना चाहता है। तो ये अब उसका मकसद, एक अलग मकसद उसका होगा, ठीक है। अब इसमें बुरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि मतलब अगर तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर ना होगा तो आप क्या करेंगे, मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ आइडियाज के लिए, ठीक है। अब आपने कस्टम इंस्ट्रक्शंस हमने देखे थे कि कस्टम इंस्ट्रक्शन में कुछ फील्ड्स होती है, तो अगर आपने उधर इस तरह का जुमला लिख लिया कि मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ आइडियाज के लिए, तो ये बहुत मुबहम जुमला है कि भाई, मतलब वो तो चैट जीपीटी को भी पता है कि आपने कुछ आइडियाज के लिए उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन चूंकि ये बहुत मुबहम है, इस वजह से कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपको उस तरह से फायदा नहीं दे पाएंगी। अब एक अच्छा एग्जाम्पल इसके मुकाबले में क्या होगा, वो ये है कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है, तो आप बाकायदा लिखेंगे कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, ठीक है। अच्छा, किस जुबान में मैं कंटेंट बनाता हूं वो भी आप लिख लीजिए, जो उर्दू में, और किस तरह को कंटेंट बनाता हूं, एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। अब ये देखिए एक ही जुमले में हमने दो तीन चीजें अपने मकसद के एतबार से मुख्तसर अंदाज में लिख ली कि मैं एक यूट्यूब को क्रिएटर हूं जो उर्दू में एजुकेशनल वीडियोस बनाता है। अब मुझे चैट जीपीटी से कंटेंट आइडियाज, ठीक है, मतलब जो मैं कंटेंट बनाऊंगा उसके लिए मुझे आइडियाज चाहिए इससे, ठीक है। और स्क्रिप्ट आउटलाइन, स्क्रिप्ट हम कहते हैं मतलब आपने जो गुफ्तगू करनी होती है, जो बात करनी होती है, जो स्टोरी लाइन में हम बनाते हैं, ये जब हम इंशाल्लाह स्टोरी टेलिंग और वो सेक्शंस देखेंगे ना, या जो एनिमेटेड कार्टून्स हम कैसे बना सकते हैं, वो तरीके सीखेंगे, तो उसमें फिर मैं आपको ये सारी जो इस्तेलाहात है वो बाकायदा समझाऊंगा और फिर इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये स्क्रिप्ट्स उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, चाहिए सिंपल उर्दू में। अब देखिए ये हमने एक अच्छे मिसाल के जरिए कि भाई हम चैट जीपीटी कस्टम इंस्ट्रक्शन में इस तरह में खुल के देखिए दोनों में फर्क क्या है। पहले जो पूरा एग्जांपल मैंने आपको दिया उसकी तरफ अगर आप गौर करें ना, मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं आइडियाज के लिए। अब जुमला ये भी ठीक है लेकिन ये मुबहम जुमला है, किन आइडियाज के लिए। अब अच्छी एग्जांपल क्या होगी कि आपने उसको बाकायदा खोल कर बताया कि भाई मैं यूट्यूब क्रिएटर हूं, काम मेरा क्या है, ठीक है, किस किस्म का कंटेंट मैं बनाता हूं, वो आपने एक दो जुमलों में लिख दिया। तो ये एक अच्छी मिसाल होगी। अच्छा जी, अब यहां पर एक सवाल आ जाता है कि जब आपके एक ही बंद ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। अब जैसे मेरे साथ खुद इस तरह होता है कि मैं मल्टीपल मकासद के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए मैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ मकासद के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल, कभी वो स्टूडेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, बैक वक्त वो टीचर भी हो सकते हैं, वो टीचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बैक वक्त वो जो है वो बंदा कंटेंट राइटिंग भी कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग उसका शौक है, वो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल मुख्तलिफ मकासद है। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अलग मकासद अगर है तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस कस्टम इंस्ट्रक्शन में इकट्ठे लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को, इस सवाल, असल में ये सवाल एक मेंबर ने पूछा था तो उसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर असल में दो केसेस आ जाएंगे, ठीक है। पहला केस ये है कि अगर तो आपके मकासद तो मुख्तलिफ हैं लेकिन वो हम आहंग हैं, मतलब वो आप इस तरह समझे कि फील्ड उनकी तकरीबन तकरीबन एक ही है, अलबत्ता मकासद उनके मुख्तलिफ है। तो उसमें फिर जैसे मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं कि एक बंदा है वो टीचर है, ठीक है। अब वो टीचिंग करता है फिफ्थ क्लास के बच्चों को भी और टेंथ क्लास के बच्चों को भी, ठीक है। तो वो क्या लिखेगा, एक टीचर फिफ्थ और टेंथ क्लास दोनों को साइंस पढ़ाता है। अभी हमारे पास एक केस है, ठीक है, लेकिन अब दोनों में मसला क्या है, दोनों का लेवल अलग है, मतलब दोनों का मेंटल लेवल, उनके समझने का लेवल बिल्कुल अलग होते हैं। पांचवी क्लास के बच्चों को आप एक तरह से समझाते, 10वीं जमात के बच्चों को आप दूसरी तरह से समझाते, ठीक है। लेकिन दोनों का काम एक ही कॉन्टेक्स्ट में होता है, मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सेम है। ये बंदा जिस नोयत का काम कर रहा है वो तो ठीक है ना, वो एक ही है, वो क्या है, टीचिंग करना। लेकिन अब चूंकि क्लासेस में फर्क हो गया, 5वीं क्लास और 10वीं जमात, ये अब एक केस है कि भाई एक ही बंदा है, उसकी एक ही नोयत का काम है, लेकिन जिस तरीके से वो चैट जीपीटी से जवाबात चाहता है, अब वो दोनों किस्म के जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मतलब थोड़ी उसमें तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब एक केस ये है। अब इसमें क्या होगा, मसला हमें क्या पेश आ सकता है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस में एक ही मरतबा सेम टोन या एग्जाम्पल, हमने ये देखिए, ये मैं जो इस्तेलाहात इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सेम टोन, तो ये टोन पे हमने एक पूरा लेक्चर इस पे हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो आप, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 15 है या 16 है, तो वो आप देख ले, तब आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। तो अब
اب اگر آپ سیم ٹون مطلب ایک ہی طرح کا ٹون استعمال کریں گے یا ایک ہی طرح کی مثالیں آپ استعمال کریں گے، ایگزامپل ٹھیک ہے، اسٹائل ہو گیا ٹھیک ہے دونوں کلاسز کے لیے، تو کسی ایک کلاس کے لیے کنٹینٹ جو ہے وہ انپروپریٹ مطلب نامناسب ہو جائے گا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ 10ویں جماعت کے بچوں کو جو ہیں تو وہ ایسی بچگانہ مثالوں سے سمجھائے کہ جو 5ویں جماعت کے بچے، تو وہ 10ویں جماعت کے بچے کہیں گے یار یہ استاد ہمارا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے، مذاق اس نے بنایا ہوا ہے۔ اب آپ بالفرض جو چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو جوابات دیے وہ 10ویں جماعت کے لیول کے ہیں، لیکن وہ آپ کو 5ویں کلاس کا سبق تیار کرنے کے لیے دے رہا ہے اس طرح کی مثالیں، تو اب وہ 5ویں کلاس کے بچے وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن اب چونکہ کام آپ کا ایک ہے تو کیا آپ بار بار چینج کریں گے؟ نہیں، اس کیس میں آپ کسٹم انسٹرکشنز میں ہی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے، حل اس کا کیا ہے کہ ایک ہدایات میں ہم آہنگ مگر الگ طریقہ کار ہم استعمال کریں گے، مطلب ہدایات ہماری ایک ہی ہوں گی، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ایک ہوں گی، لیکن طریقہ کار تھوڑا سا مختلف کریں گے اور فلیکسیبل، مطلب ایسے کسٹم انسٹرکشن لکھیں گے نا کہ جس میں دونوں کیسز مطلب کیونکہ مقصد ایک ہی ہے تو ہم اس میں انسٹرکشنز اس انداز میں لکھتے ہیں کہ جس میں دونوں مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں، جو دونوں کرداروں کو صاف طور پر سمجھائے ٹھیک ہے۔ اب کیسے یہ ہوگا یہ ہم اگلے سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامپل انسٹرکشنز ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو ادھر پچھلے کلاس میں ہم دکھایا تھا کہ 4 فیلڈز ہوتی ہے، اس میں ایک فیلڈ ہے وٹ ریٹس شوڈ چیٹ جی پی ٹی ہیو، یعنی چیٹ جی پی ٹی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے۔ تو اب یہاں پر ہم کیا لکھیں گے، جب ایک بندہ ہے جس کے 2 رولز ہیں، وہ پرائمری کا ٹیچر بھی ہے، 5ویں جماعت کو بھی پڑھاتا ہے اور 10ویں جماعت کو بھی پڑھاتا ہے، تو وہ پھر کس طرح سے لکھے گا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کنسپٹ، یہ آپ دیکھیں آپ جب بھی کوئی کنسپٹ سمجھائیں، یہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو یہ اس خانے میں ہم اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے۔ تو پرومپٹ میں دیکھنا ہے کہ مجھے جواب کس کلاس کے لیے چاہیے، یہ دیکھیں اب ہم جس طرح آپ ایک انسان کو سمجھاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ تصور کریں کہ چیٹ جی پی ٹی ایک انسان ہے ٹھیک ہے، ایک اسسٹنٹ ہے ہمارا، ہم ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں، تو ایک انسان کو جس طرح وضاحت سے ہمیں سمجھانا ہوتا ہے اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کو بھی آپ نے وضاحت سے سمجھانا ہے۔ تو ان جملوں کو آپ دیکھیں ہم مختصر انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو باقاعدہ سمجھائیں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوئی کنسپٹ جب بھی کوئی کنسپٹ سمجھائے تو پرومپٹ کیا ہوتا ہے، جو ہم نے اس کو بات دینی ہے ٹھیک ہے۔ تو جب میں کوئی بات آپ کو دوں گا تو اس میں ہم اس کو کیا کریں، میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے جواب کس کلاس کے لیے چاہیے، یعنی 5ویں یا 10ویں ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے پرومپٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ میں 5ویں کلاس کے لیے آپ سے جواب مانگ رہا ہوں یا 10ویں کلاس کے لیے ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس لیول کے مطابق جواب دیں۔ اب یہ دیکھیں ہم کسٹم انسٹرکشنز میں باقاعدہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پرومپٹ میں چیک کرنا ہے کہ 5ویں کلاس یا 10ویں، اور پھر اس کے حساب سے آپ نے اپنے جواب اس طریقے سے بتانے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہم یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ 5ویں کلاس اگر ہو تو کیسے جواب دیں گے، 10ویں کلاس اگر ہو تو کیسے جواب دیں گے۔ تو ہم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 5th کلاس کے لیے کنٹینٹ یعنی جو آپ لیکچر کا مواد مجھے دیں گے وہ سمپل ہو، سادہ ہو، سٹوری ٹیلنگ ہو یعنی کہانی کی شکل میں، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کیوں ہم کہانی دیکھیں گے، اور فنی ایگزامپل یعنی مزاحیہ مثالوں کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ بچے ہیں، بچوں کو آپ جتنا انجوائمنٹ کرا سکتے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے کے ساتھ ہو۔ لیکن اب 10ویں کلاس کے لیے کیا ہو، اب یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں 10th کلاس کے لیے ایکسپلینیشن یعنی جو وضاحت ہوگی وہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہو یعنی تفصیلی ہو ٹھیک ہے، ایکیڈیمک ٹون کے ساتھ ہو، ایکیڈیمک ٹون سے مراد یہ کہ جو تعلیمی پس منظر کے ساتھ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور ریلیونٹ سائنٹیفک ٹرمز یعنی متعلقہ سائنسی اصطلاحات، ہم اس کو کہیں گے ریلیونٹ سائنٹیفک ٹرمز، متعلقہ سائنسی اصطلاحات اس میں شامل ہو۔ اب یہ دیکھیں اس ایک ہی کسٹم انسٹرکشن میں ہم نے اس کو دونوں طریقے بتا دیے کہ بھئی تم نے میرا کام کرنا ہے، لیکن تم نے اس پرومپٹ میں دیکھنا ہے کہ میں 5ویں کلاس کے لیے پوچھ رہا ہوں یا 10ویں کلاس کے لیے پوچھ رہا ہوں، پھر اس کے حساب سے تم نے مجھے جواب دیا۔ تو اب دیکھیں یہ ایک ہی کسٹم انسٹرکشن میں ہم نے دونوں کی اسٹڈی کور کر لی ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس میں ٹپ کیا ہے، مطلب جو اگر آپ کو میں ٹپ دوں تو اس ٹائپ کے ہائبرڈ رول سے مراد یہ ہے کہ تقریباً ایک ہی نوعیت کا کام ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کے رول تھوڑے مختلف ہیں، جیسے 5ویں 10ویں کلاس۔ یہ میں صرف آپ کو مثال سے ٹیچر کی دے رہا ہوں، یہ آپ نے ہر بندے نے اپنی اپنی فیلڈ پہ لاگو کرنا ہے ٹھیک ہے۔ پھر تو اس ٹائپ کے ہائبرڈ رولز میں جو انیشیل پرومپٹ یعنی جو شروعاتی پرومپٹ ہوگا نا، اس میں آپ نے کلاس لیول ضرور بتانا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ میں پرومپٹ میں آپ کو کلاس دوں گا ٹھیک ہے۔ جیسے مجھے 5th کلاس کے لیے ایک لیسن پلان بنا دو، ٹاپک ہے واٹر سائیکل ٹھیک ہے، مطلب یہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن میں نے لکھنا ہے اس میں کہ یہ 5ویں کلاس۔ اسی طرح 10ویں کلاس کے لیے یا 10th کلاس کے لیے MCQs بنانے ہیں، ٹاپک ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر ٹھیک ہے۔ پھر مطلب تو آپ نے کلاس کا نام پھر لازماً مینشن کرنا ہے تاکہ اس کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے کہ اس کو کس انداز میں نے بتایا۔ اچھا جی یہ تو ہو گیا ایک کیس کہ جب آپ کا مقصد جو ہے نا وہ
مطلب آپ کا کام ایک طرح کا ہو لیکن اس کام میں پھر آپ کے مختلف آپ کو ضروریات ہو تو وہ آپ کسٹم انسٹرکشنز میں لکھ سکتی ہیں. لیکن اب یہاں پر آ جاتی ہے ایک دوسری چیز، وہ ہے کہ اگر تو بیک وقت ایک بندہ ہے وہ مختلف بالکل مختلف نوعیت کے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ ٹیچنگ کا کام کرتا ہے جیسے ہم نے دیکھا، لیکن وہی بندہ ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا کام بھی کرتا ہے. اب ٹیچنگ اور گرافک ڈیزائننگ یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہی بندہ جو ہے وہ شاعری بھی کرتا ہے. اب شاعری بالکل ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب اس طرح کا کام ہو جائے نا کہ کام کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہو تو اس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پھر کسٹم انسٹرکشنز میں اکٹھے سب کچھ نہیں لکھنا. اس کا مسئلہ یہ کہ یہ ہوگا کہ اے آئی جو ہے وہ کنفیوز ہوگا، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو مطلب جواب اس طریقے سے بہتر طریقے سے نہیں دے سکتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے ہر ایک رول کے لیے بالکل ایک الگ کسٹم انسٹرکشنز بنانی ہے. اور وہ کسٹم انسٹرکشنز آپ اپنے پاس سیو کر لے، کہیں پر نوٹ پیڈ پہ سیو کر لے، ورڈ فائل میں سیو کر لے، کہیں پر واٹس ایپ میسجز میں سیو کر لے. اور پھر جب آپ کو اس رول کے لیے آپ نے کام کرنا ہو نا چیٹ جی پی ٹی پہ، تو آپ کسٹم انسٹرکشنز میں جائیں گے اور آپ کو یہ تھوڑی سی آپ کو تکلیف کرنی ہوگی کہ پھر آپ نے کسٹم انسٹرکشنز میں وہ دے دینا ہے. کیونکہ ابھی تک ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں یہ لوگ اس میں اس طرح کا فیچر دے دے کہ آپ ملٹیپل رول بھی ایک کلک پہ آن کر سکے. لیکن ابھی تک چونکہ یہ فیچر نہیں ہے تو آپ کو ہر دفعہ خود کاپی پیسٹ کرنا ہوگا. لیکن وہ آپ جتنے رولز ہیں اس کے کسٹم انسٹرکشنز آپ نے الگ بنا دینے ہیں. اچھا جی، اب پھر دوسرا پوائنٹ آپ لوگ کیا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسٹم انسٹرکشنز لکھ رہے ہو نا تو بی اسپیسیفک، یعنی بالکل مخصوص، جو ٹو دی پوائنٹ بات ہو نا ٹو دی پوائنٹ بات آپ نے لکھنی اینڈ کلیئر اور واضح بات آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اپنی انسٹرکشنز ایک تو مبہم آپ نے نہ لکھے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم برا ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، میرے کام میں میرے ساتھ اچھے اور مددگار بنو. دیکھیں یہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرو، لیکن یہ کتنا مبہم جملہ ہے. مطلب میرے کام میں میرے ساتھ اچھے بنو، اب کیسے اچھے بنو بھائی؟ اچائی کو آپ بتائیں نا کہ اچائی سے آپ کی مراد کیا ہے، ٹھیک ہے. اور مددگار بنو، اب مددگار تو ظاہری بات ہے چیٹ جی پی ٹی تو آپ کی ہیلپ کرے گا، لیکن کیسے مددگار بنو؟ تو یہ اب چونکہ آپ نے نہیں بتایا تو یہ ایک بالکل مبہم سا جملہ آپ نے لکھ دیا. اب اچھی مثال کیا ہوگی کہ اگر ہم اس کو باقاعدہ لکھیں کہ تمہارا جواب یعنی ریپلائی فرینڈلی یعنی دوستانہ انداز میں ہو اور پروفیشنل ٹون میں ہو. پروفیشنل یعنی جس طرح ایک کیا کہتے ہیں، ابھی وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن مطلب جو ہم آفس لیول پہ اور یہ اس لیول میں وہ کرتے ہیں تو اس لیول اس ٹون میں میرے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اصطلاحات میں کبھی بھی کنفیوز نہ ہو کیونکہ اصل میں آپ لوگوں کو مقصود میرا سمجھانا ہے، ٹھیک ہے. تو میری اردو بھی اتنی، چونکہ میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا ہوں تو اکثر اردو الفاظ مجھ سے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پر چیز سیکھنی یہ ہے کہ میں آپ کو تصور کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. الفاظ آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ لکیر کے فقیر آپ نے نہیں بنا کہ یہی کاپی پیسٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے تصور سمجھ کے پھر اپنی فیلڈ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر کوئی ٹرم مشکل ہو یعنی اگر کوئی اصطلاحات مشکل ہو تو اس کو آسان مثال کے ساتھ سمجھاؤ. اب دیکھیں یہ ایک اچھی مثال کیوں ہے؟ ایک تو ہم نے اس کو باقاعدہ ٹون کا بتایا کہ فرینڈلی اور پروفیشنل ٹون ہو. اب ہم دیکھیں اس کو باقاعدہ بتا رہے کہ تم نے میری مدد کیسے کرنی ہے. مدد ایسے کرنی ہے کہ تم نے فرینڈلی اور پروفیشنل ٹون میں جواب دینا ہے. اور اگر کوئی ٹرمینالوجی یعنی اصطلاحات میں مشکل ہو تو اس کو آسان مثال کے ساتھ تم نے سمجھانا ہے. اب یہ ہم اس سے مدد لے رہے ہیں اور اس کو کسٹم انسٹرکشنز میں ہم نے کتنا کھل کے یہ جملہ لکھ دیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ تفصیلی جواب نہ دیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ذہن میں، تو بھئی اگر یہ آپ کے ذہن میں تو یہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتاؤ تو کیسے بتانا ہے؟ کھل کے بتانا ہے. ضرورت سے زیادہ لفظی وضاحتوں سے گریز کرو. اب ہم اس کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی وضاحت جتنی مختصر ہو بس اتنے پہ اکتفا کرو، زیادہ وضاحتیں نہیں دینی جب تک میں مزید تفصیلات طلب نہ کروں. ہاں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وضاحت اتنی مختصر ہو کہ مجھے خود اس بات کی ضرورت پڑ جائے کہ میں وضاحت طلب کروں. تو یہ نہ ہو کہ مطلب دیکھیں جب آپ کسٹم انسٹرکشنز لکھ رہے ہو نا تو آپ نے ساری صورتحال اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بھئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسٹم انسٹرکشنز میں اس کو کسی چیز کا پابند کر دینا اور پھر بعد میں پرومپٹ میں آپ اس سے الگ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اس طریقے سے جواب نہ دے. تو اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پر صرف یہ لکھ لیں کہ ہمیشہ تم نے وضاحت بالکل نہیں دینی، ٹھیک ہے، بس مختصر تم نے مجھے جواب دینے. تو اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس سے کہیں پر مدد لے رہے اور کسی ایک پرومپٹ میں آپ کو لگے کہ یار اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ مزید کر دے، 2 پیراگراف میں لکھ لے. تو آپ جب اس کو کہیں گے 2 پیراگراف میں لکھو تو یہ جب اپنے پیچھے انسٹرکشنز دیکھے گا تو پیچھے سے انسٹرکشنز میں اس کو بتایا گیا کہ بھئی 2 مطلب وضاحت بالکل مختصر کرنی ہے تو پھر یہ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہے کہ ایک تو پہلے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی ضرورت سے زیادہ لفظی وضاحت نہیں کرنی، اس سے گریز کرنا ہے، لیکن جب تک میں مزید تفصیلات طلب نہ کر لوں. یہ جملہ جب ہم لکھ لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم چیٹ جی پی ٹی کو یہ بتا رہے کہ اگر میں تم سے خود کہوں کہ بھئی اس فلانے پوائنٹ کو ذرا مزید تفصیل سے لکھو
تو پھر یہ لکھے گا. تو یہ دیکھیں یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے اس کو، اور ایک بالکل واضح آپ نے اس کو اپنے احکامات دینے ہیں، جس طرح آپ کسی بھی انسان کو دیں گے جو بندہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو جس طرح سمجھاتے ہیں. اچھا جی، تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہر فیلڈ میں صحیح چیز لکھو. دیکھیں پچھلے قسط میں ہم نے دیکھے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی کے کسٹم انسٹرکشنز میں وہ 4 فیلڈز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، دوسری فیلڈ میں آپ کرتے کیا ہے وہ لکھنا ہے، تیسری فیلڈ ہوتی ہے وٹ ٹریٹ شوڈ چیٹ جی پی ٹی ہیو، ٹھیک ہے، خصوصیات کیا ہو، پھر اینی تھنگ ایلس والی فیلڈ کی. تو یہ 4 فیلڈز ہیں. اب اگر آپ اس میں ایک فیلڈ کی چیز دوسری فیلڈ میں لکھ لینا، اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر چیٹ جی پی ٹی آپ سے مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کام اس طرح سے نہ آئے جس طرح کے سے اس کو آنا چاہیے. تو اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ نے صحیح چیز لکھنی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم یہ ٹیبل میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، تو ہر ایک جو رو ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ پہلا والا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ مطلب جیسے وہ 4 کالم ہوتے ہیں نا، تو یہ پہلا والا دیکھیں اب نام ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نیم والا ہے. اب اس کا برا ایگزامپل کیا ہے، مطلب ایک بری مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندہ نام والی فیلڈ میں جو پہلا والا فیلڈ ہے اس میں لکھ لے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں. اب یہ آپ مطلب چیٹ جی پی ٹی سے اس سے مدد نہیں مل رہی، مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے رسپانس نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن اچھی مثال کیا ہوگی بھائی، آپ صرف اس نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، بس آپ اپنا نام بتائیں، ٹھیک ہے. تو میرا نام معاذ ہے تو میں ادھر معاذ لکھوں گا، ٹھیک ہے، آپ کا نام جو بھی ہوگا تو آپ وہ لکھ لیں گے. اچھا، وٹ ڈو یو ڈو دوسری فیلڈ ہوتی ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ اصل میں چیٹ جی پی ٹی کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے جب جوابات دینے ہیں تو کس شعبے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے جوابات آپ کو بتانے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے. تو اب اگر کوئی بندہ یہاں پر تیسمار خان بننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ہر فن مولا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ویسے ہمارے لوگوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بس میں چونکہ مجھے ایک چیز آتی ہے تو بس مجھے ہر چیز پہ عبور حاصل ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس شعبے میں اس کی مہارت ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو بھی کہیں گے نا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، تو اس سے چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس طرح سے مدد، کیونکہ چیٹ جی پی جب آپ اس طرح کا جملہ لکھتے ہیں نا تو چیٹ جی پی ٹی کا جتنا علم ہے نا وہ آپ سب اس میں، اب وہ اس میں سے جہاں سے بھی جواب دے وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ نے لیکن اچھی مثال اس کی کیا ہوگی کہ آپ اس کو باقاعدہ بتا رہے. مثال کے طور پہ جو ہم مثال دیکھ رہے تھے کہ بھائی میں 5th کلاس کا سائنس ٹیچر ہوں، اگر آپ نے کلاس نہیں لکھنا تو آپ صرف لکھ لیں میں اسکول لیول پہ سائنس ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کلاس کی کیت ختم کر دیں گے. اچھا جی، تیسرا کیا تھا، ٹریٹس یعنی خصوصیات، وہ جو تیسرا کالم تھا، ٹھیک ہے. اچھا، خصوصیات میں آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم متضاد وہ چیزیں مطلب ایسے الفاظ لکھ لیتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے الٹ ہو، ٹھیک ہے. اور جب ایک دوسرے کے الٹ آپ بتائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کو بھی ہدایات دے رہے ہو نا کہ بھائی مجھے گرم پانی لاؤ، مجھے گرم پانی لا کے پلاؤ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک ہدایت یہ دی. اب یہ بالکل ایک کھلی ہدایت ہے، لیکن ساتھ ہی آپ اس کو کہتے کہ بھائی مجھے ٹھنڈا پانی بھی پلاؤ، ٹھیک ہے. تو اب وہ کنفیوز ہوگا کہ بھائی ایک مرتبہ گرم پانی مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ٹھنڈا پانی. تو اب ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہو تو اس میں وہ کوئی غلط الٹ پلٹ ہو جائے. تو اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے، اب جیسے بری مثال اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں دوسرا کالم مختصر بھی ہو، تفصیلی بھی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، مختصر اور تفصیل یہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہے. لیکن ایک بندہ ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح لکھ لے، لیکن ساتھ ہی دلچسپ، مزاحیہ اور سنجیدہ بھی ہو. اب یہ دیکھیں دلچسپ بھی ہو، مزاحیہ بھی ہو، چلو دلچسپ اور مزاحیہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن مزاحیہ کے ساتھ ہی ہم نے لکھ دیا کہ سنجیدہ بھی ہو. تو اب یہ بالکل تضاد ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ کنفیوز ہوگا، اے آئی کنفیوز ہوگا، اور وہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ مثال جو ٹریٹس میں آپ نے بتانا ہے تو وہ نہ ہو، ایک دوسرے کے الٹ چیزیں نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی، آسان الفاظ، اچھا ایگزامپل کیا ہوگا اس کا کہ آسان الفاظ استعمال کرنے ہیں. یہ میں آپ کو، اچھا یہ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو صرف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں کہ غلطیاں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پھر اپنی فیلڈ کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے، صرف آپ یہ تصور سمجھیں. اب اس کی اچھی مثال بالفرض کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی آسان الفاظ استعمال کرنے ہیں، دوستانہ لہجہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سبق کے لیے بلٹ پوائنٹس کا یوز کرنا ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی بھی ان تینوں جملوں کو آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر چوتھا جو خانہ اینی تھنگ ایلس والا، یعنی جس میں اور کچھ ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی بری مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں بھی اگر ہم بہت ہی مبہم سا جملہ لکھیں اور مجھے ہر چیز اردو میں چاہیے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتوں میں یہ جملہ بھی ٹھیک ہو، لیکن آپ اس پہ ذرا سوچیں کہ بھئی اس سے اور بہتر کیسے ہو سکتا ہے. تو جیسے اب مثال کے طور پہ مجھے چاہیے کہ میں رومن اردو میں کانٹینٹ لوں، تو میں ادھر لکھ لوں گا کہ اردو رومن میں لکھیں اور ضرورت پر مقامی مثالیں اور ملک بھی
میں مینشن کر دوں کہ پاکستان سے وہ ترجیح دے. اب جب میں اس طرح کی اینی تھنگ ایلس میں اس طرح کی کھل کر بتا دیتا ہوں کہ بھئی میرا کلچر کیا ہے، میں کس ملک میں ہوں، کس وہ اس طرح کی چیزیں جو، لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تو ان باتوں کی ضرورت ہو تب آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ذرا آپ نے پچھلے لیکچر کے تصورات بھی ملانے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں یہ چیزیں ہم کور کر چکے ہیں، یہاں پر صرف میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے کھل کے لکھنا ہے. چوتھا جو نقطہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے نا، کہ ایک تو آپ نے اے آئی کو سپر ہیرو جو ہے نا وہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ سپر مین ہے اور میں جو اس کو بتاؤں گا تو یہ اس نے کرنا ہے. تو آپ نے وہ ہدایات اس کو بتانی ہے نا جو کہ ممکن بھی ہو. مطلب اس کی جو طاقتیں ہیں نا، کیونکہ اب کچھ لوگ چیٹ جی پی ٹی کو سمجھتے ہیں کہ بھائی بس چیٹ جی پی ٹی تو شاید علم کامل والا بندہ ہے. یہ علم کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت سے نقص ہے، اس میں اس کی بہت سی کمزوریاں ہیں، اور جو ہے تو ابھی اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سی اس کی جو کمزوریاں ہیں، تو اگر تو اس کو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نا، تو پھر آپ یا تو تنگ ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے یہ آپ کو مس گائڈ کر دے. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے اس کی جو وہ ہدایات اس کو دینی ہے نا جو یہ کر سکتا ہو. جیسے کچھ لوگ جوش میں اے آئی سے حد سے زیادہ وعدے لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا تم ہر ٹاپک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے ہر ٹاپک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہر ٹاپک کے بارے میں کچھ چیزیں اس کو پتہ ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم یہ ایزیوم کرو کہ تم ہر ٹاپک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، تو ٹھیک ہے، لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکھتے تو آپ کچھ بھی سکتے ہو. جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ کوڑے دان پہ نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ایک بندے نے آ کے کہا کہ امام صاحب نے تو کہا تھا کہ نماز نہیں ہوتی، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیسے، کہ بھائی میں نے جائے نماز بچھا کے میں نے نماز پڑھ لی. تو اب لازمی بات ہے، اب وہ امام صاحب نے جو بات کی تھی وہ تو وہ شرائط کے مطابق کی تھی نا. تو لیکن اب اس نے جا کے وہ کر لی، تو ٹھیک ہے، وہ اس نے ایک فرض تو کیا کہتے ہیں اوپر نیچے تو ہو گیا، لیکن وہ چونکہ شرائط کے اوپر پوری نہیں تھی. تو آپ بے شک اپنی طرف سے لکھ لیں کہ تم ہر ٹاپک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو سب کچھ آ جائے. اس جملے سے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یا اسی طرح اگر کوئی بندہ لکھ لے کہ کبھی بھی غلطی مت کرنی. ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی غلطی نہ کرے، کیونکہ انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے، اے آئی سے بھی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ غلطیوں سے مبرہ ذات جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد انبیاء جو ہے وہ معصومن رہتا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ غلطی ممکن ہے. اچھا، کبھی یہ نہ کہو کہ تمہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اب اس طرح کا جملہ جب آپ لکھ لیتے ہیں نا، کبھی یہ نہ کہو کہ تمہیں نہیں پتا، تو یہ اس جملے کو کرے گا، لیکن یہ اپنے آپ سے پھر جوابات بنا کے آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، تو اور وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں نا شکتیوں کا غلط استعمال کیا، آپ نے اس کی طاقت کا غلط استعمال کیا. مطلب وہ چیز یہ کر نہیں سکتا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو پابند کر دیا، اب یہ پھر اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کے بھی، لیکن آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ چیز میرے علم سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جگہ آپ نے ایسا لکھنا ہے جو ممکن ہو اس کے لیے. مثلا اب دیکھیں، اگر کوئی بات یقینی نہ ہو تو ایمانداری سے بتا دیں، اگر معلومات پرانی ہو سکتی ہے تو ضرور متنبہ کرے. اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات یقینی نہ ہو، مطلب اگر اے آئی، کیونکہ اے آئی کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سی چیز، اس کو ایک ٹرمینالوجی کہتے ہیں ہیلوسینیشن. ٹھیک ہے، تو اتنا اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کون سی بات میں خود سے بنا کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور کون سی جو ہے تو وہ میری ٹریننگ جس نالج پہ ہوئی میں اس سے لے رہا ہوں. تو ہم اس کو جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر کوئی بات یقینی نہ ہو تو ایمانداری سے بتا دو، تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جب یہ خود سے کوئی بات بنا کے پیش کرے گا تو یہ ساتھ لکھ لے گا کہ بھئی یہ بات جو ہے تو یہ میں نے اندازتاً بات کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت اسی طرح ہوتا ہے، آپ یہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا، اگر معلومات پرانی اگر معلومات پرانی ہو سکتی ہے تو ضرور متنبع کرے. یعنی اب مثال کے طور پہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ تھا، وہ کس نے جیتا. ٹھیک ہے، اب آپ پوچھنا یہ چاہ رہے کہ کل رات جو میچ ہوا وہ کس نے جیتا. ہو سکتا ہے اس کے مطلب ابھی تو خیر انہوں نے وہ ویب کا ایکسس بھی اس کو دے دیا ہے، لیکن بالفرض اس کے پاس ویب ایکسس نہ ہو، یا اس کو وہ کیا کہتے ہیں کوئری حاصل کرنے میں مشکلات ہوں. ٹھیک ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. یہ آپ کو 4-5 دن پہلے والا یا سال پہلے والا کسی میچ کے وہ دے. تو اگر جب آپ نے اس کو یہ بتایا ہو نا کہ اگر معلومات پرانی ہو تو اس پر متنبع کرے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ معلومات جو یہ 2021 کی، یہ 2022 کی، تو آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے. تو آپ نے جملے اس طرح لکھنے ہیں نا کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو اس چیز کا پابند کرنا ہے کہ اگر تو وہ کوئی چیز آپ کو کمزور بتا رہے تو وہ بتائے کہ بھئی یہ بات کمزور ہے.
یہ میں اندازے سے کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ فلانی جگہ پر ہے، تو اس سے کچھ حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ پھر بھی یاد رکھیں کہ اس سے پھر بھی غلطیوں کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ 100% جو ہے نا وہ آپ کو درست بات ہے۔ ابھی تک اے آئی ٹیکنالوجی اتنی وہ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس کی کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بات کا یقین نہ ہو تو سچ بولنا کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو دیکھیں، اوپر ہم نے کیا لکھا ہے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ تمہیں نہیں پتا، یہ غلط بات تھی، لیکن ہم اس کو اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ صحیح بات کہ اگر کسی بات کا یقین نہ ہو تو سچ بولنا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو اس بات پہ وہ کر رہے پابند، جواب اپنے آپ سے بنا کے ہرگز نہیں دینا۔ تو اب جب بھی اس کو کوئی بات نہیں پتا ہوگی تو کبھی امکان ہے کہ جب آپ اس طرح کا انسٹرکشن لکھیں تو یہ آپ کو کہہ دے کہ بھئی یہ بات مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے چانسز ہے کہ یہ پھر بھی خود سے بات بنا کے، کیونکہ یہ اس کی تھوڑی کمزوریوں میں یہ بات ابھی تک شامل ہے، ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں سال بعد یا کچھ مہینے بعد یہ چیز ختم ہو جائے، لیکن فی الحال ابھی اس کی کمزوریوں میں یہ بات شامل ہے۔ اچھا جی، پانچواں نقطہ جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بار نہیں بار بار آزماؤ، ٹھیک ہے؟ مثلاً کہ آپ نے اپنی انسٹرکشنز لکھنے کے بعد چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ ایگزامپل پرومپٹس رن کر کے دیکھیں آؤٹ پٹ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آ رہا ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کسٹم انسٹرکشنز ایک مرتبہ لکھ لیے نا، تو اب جیسے ہم نے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایک لیکچر میں کور کیا تھا کہ آپ نے پرومپٹس ریفائن کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ بار بار گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اسی طرح جب آپ نے ایک مرتبہ کسٹم انسٹرکشنز لکھ لیے نا، تو اب لکھ لیے، سیو کر لیے، اب آپ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا کام ہے آپ وہ کرنا شروع کر لیں، آپ کو اس کے اندر پتا چلے گا کہ یار یہ چیز تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز تو اس طرح مطلب دوسری طریقے سے ہونی چاہیے، وہ بات آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہیں اور پھر دوبارہ جا کے پھر کسٹم انسٹرکشنز میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیں، تو اس طرح ریفائن کریں گے آپ، مطلب 10 مرتبہ 12 مرتبہ 13، اینڈ پہ آپ کے ساتھ بہت اچھے کسٹم انسٹرکشنز والی ایک وہ آ جائے گی، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی آپ جتنا بار بار کریں گے نا اتنا آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں زیادہ چیزیں پتہ چلے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھ جائے تو آپ کے ذہن میں سب ہر بات آ جائے، تو یہ جب آپ کریں گے آپ سے جو غلطیاں ہوں گی، جس قسم کا جواب آپ کو نہیں چاہیے ہوگا، تو وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے اور آپ اس کو بتائیں گے اس طرح نہیں دینا، اس طرح دینا، اس طرح نہیں دینا، اس طرح دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کے کسٹم انسٹرکشن جو ہے نا وہ بہت زبردست قسم کے بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو دیکھے کہاں مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو کہی کہ اگر تو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آپ کو جواب نہیں مل رہا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کسٹم انسٹرکشنز کے لیے۔ مثلا آپ نے لکھنا تھا کہ مختصر 3 لائن میں جواب دینا ہر دفعہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بندے نے انسٹرکشن میں یہ لکھا تھا کہ جب بھی میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ نے جواب 3 لائنوں میں مختصر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لمبے پیراگراف لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب لمبے پیراگراف لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی انسٹرکشن کو فالو مطلب اس کو وہ نہیں کر رہا، تو اب آپ انسٹرکشن کو جا کے دوبارہ دیکھیں کہ کوئی متضاد ہدایات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹ ہدایت دی ہو کہ بھئی مطلب ایک جگہ تو آپ نے لکھا ہو کہ مختصر 3 لائن میں جواب دینے ہر دفعہ، لیکن نیچے کوئی اس طرح کا جملہ بھی شامل ہو کہ بھئی کوشش تم نے کرنی ہے کہ تفصیلی جواب سمجھانا ہے، تو یہ دیکھیں اب یہ تضاد آ گیا اس میں، تو یہ آپ نے انسٹرکشنز میں جا کے پھر یہ ریفائن کرنا ہے کہ جب آپ کو ایکسپیکٹیشن کے مطابق جواب نہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ 1 مہینے تک استعمال کر کے دیکھیں، 1 مہینہ یا 10 دن یا 1 ہفتہ، ٹھیک ہے؟ 3-4 دن آپ کسٹم انسٹرکشن آپ نے بنائے، 3-4 دن آپ مسلسل استعمال کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کو بار بار مینولی پرومپٹ میں لکھنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک ہی کام کے لیے آپ بار بار ایک ہی قسم کے پرومپٹس لکھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ سوچیں کہ کیا وہ انسٹرکشن یعنی وہ ہدایات کیا وہ مطلب وہ بات جو آپ لکھ رہے ہیں وہ ہم کسٹم انسٹرکشنز میں ڈال سکتے ہیں مستقل طور پہ؟ اگر تو ہاں تو اس کو کسٹم انسٹرکشن میں ایڈ کر لے، اور جو چیز آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہر پرومپٹ کے جواب میں اے آئی غیر ضروری کر رہا ہے، وہی بات ہو گئی کہ جو چیز آپ کو لگے کہ غیر ضروری ہے تو اس کو آپ وہاں پر جا کر چینج کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ انسٹرکشنز لکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق جواب نہ دے رہا ہو، آپ پھر جا کے چیک کریں کہ بھئی کسٹم انسٹرکشن میں کس چیز میں بہتری لاؤں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے بھی کہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی ہم کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چھٹی بات یہ کہ ہر چیز ایک ساتھ مت لکھو، ٹھیک ہے؟ اس کی بری مثال یہ ہے کہ ایک بندہ لکھے کہ جیسے یہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ آپ کے اگر مختلف رولز ہونے، کہ ایک بندہ لکھے کہ میں ٹیچر بھی ہوں، ڈیزائنر بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، اس لیے مزاحیہ، رسمی، کریٹو اور بہت ٹیکنیکل انداز میں لکھو۔ اب یہ دیکھیں اس نے سارے جملے جو ہے نا سارے مختلف کام ایک ہی اس میں لکھ لے، اب اس سے ہوگا کیا کہ چیٹ جی پی ٹی کنفیوز ہوگا،
کہ بھئی میں اس کو کس انداز میں کہوں. شاعر کا اپنا الگ ایک انداز ہے، ٹیچر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ڈیزائنر کا الگ ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، مزاحیہ الگ ہے، کریٹو الگ ہے، رسمی الگ ہے. تو یہ جب ہم ایک ہی اس میں لکھ لیتے ہیں نا تو وہ کنفیوز ہوگا. اب اس کی اچھی مثال کیا ہوگی کہ میں ایک سنجیدہ شاعر ہوں، ایک بندہ ہے وہ شاعر ہے، وہ شاعر اس سے مدد لینا چاہے تو وہ لکھ لے گا کہ میں ایک سنجیدہ شاعر ہوں. ہمیشہ جواب سنجیدہ شاعری کے انداز میں ہونا چاہیے جو دل سے نکلی ہوئی محسوس ہو. اب ہم اس کو بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ جواب کا ٹون کس طرح ہوگا، جواب کا سٹائل کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، ٹون اور سٹائل پہ ہم نے پورا ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا، وہ پھر اگر کسی کو نہیں پتا وہ دیکھ لے. اچھا، اس ٹپ میں ٹپ وہی ہے کہ ایک وقت میں ایک رول رکھے، ٹھیک ہے، ورنہ اے آئی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور مختلف رولز کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے نوٹ پیڈ یا ورڈ میں اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ اس سلائیڈ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ کنفیوز ہیں نا کہ مجھے کسٹم انسٹرکشنز میں کیا لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ سوکریٹک پرومپٹنگ ایک تصور تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے اپنا کوچ بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لیکچر نمبر 12 قسط نمبر 12 آپ خیر ہے دوبارہ وہ قسط ایک مرتبہ پھر دیکھ لے تاکہ آپ کا وہ تصور تازہ ہو جائے اور آپ سوکریٹک پرومپٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے کسٹم انسٹرکشنز لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تب جب آپ کنفیوز ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کام کا تو پتہ ہے کہ میرا یہ کام ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ بھئی اس کام میں میرے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ کنفیوز ہے کہ مجھے کسٹم انسٹرکشن میں کیا لکھنا چاہیے تو آپ سوکریٹک پرومپٹنگ والی ٹیکنیک جو ہم نے پڑھی تھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جن کو نہیں پتا پہلے وہ ٹیکنیک والی ویڈیو دیکھ لیں، قسط نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 12. پھر آپ چیٹ جی پی ٹی مثال کے طور پہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کوسچنز یعنی سوالات پوچھے وہ آپ سے تاکہ وہ آپ کی نیڈز یعنی آپ کی جو ضروریات ہے وہ سمجھ کر آپ کے لیے ہر فیلڈ کا بہترین ورژن لکھ سکے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوکریٹک پرومپٹنگ ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو کسٹم انسٹرکشن لکھنے میں بہت آپ کی معاونت کر سکتے ہیں. بہرحال آج کی قسط میں نے سوکریٹک پرومپٹنگ کو انوالو نہیں کیا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن ایک تو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ جو اس لیکچر میں ہم نے سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پہلے آپ نے خود سے کسٹم انسٹرکشنز لکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ سوچیں، اپنے وقت لگائے اس پہ، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے سوچیں کہ بھئی میرا کیا کام ہے اور اس کی کیا کسٹم انسٹرکشن ہو سکتی ہے. ان ہدایات جو ہدایت میں نے آپ کو پڑھائی ہے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ چیزیں ہم چیٹ جی پی ٹی سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں اور میں آج آپ کو ڈائریکٹلی چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے بھی دکھا سکتا تھا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بنیاد مضبوط ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر یہ تصورات کلیئر نہیں ہوں گے نا تو چیٹ جی پی ٹی تو آپ کو کوئی بھی چیز کر کے دے دے گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے بنیادی تصورات کلیئر ہوں گے نا پھر وہی کام آپ بے شک آپ چیٹ جی پی ٹی سے وہی کام کریں لیکن ایک تو آپ وہ بہترین طریقے سے کر سکیں گے اور دوسرا چیٹ جی پی ٹی کے جواب میں جو کمیاں ہوں گی نا وہ بھی آپ کو وغیرہ پتہ لگ رہی ہوگی کہ یار اس میں تو یہ والا پوائنٹ نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں گے بھئی یہ والا پوائنٹ بھی اس میں شامل کر لو، یہ والا پوائنٹ بھی اس میں شامل کر لو، تو آپ اور بہتر طریقے سے چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو اس وجہ سے آج کی قسط میں میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو یہ بنیادی جو کچھ نکات ہے کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کسٹم انسٹرکشنز لکھتے ہوئے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. پھر آپ نے آپ ایز اے ہوم ورک آپ فی الحال چیٹ جی پی ٹی سے مدد نہ لیں، آپ خود کریں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے تو پھر جب ایک مرتبہ آپ خود لکھ لیں اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک آپ کا یہ ہوگا کہ سوکریٹک پرومپٹنگ آپ وہ لیکچر دیکھ لیں دوبارہ، آپ اس سے سیکھیں اگر آپ سے بھول گیا ہو اور پھر اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو 4 فیلڈز آپ کو میں نے دیے تھے نا وہ فیلڈز آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہے کہ یہ میں نے فل کرنے ہیں اور تم مجھ سے سوالات کرو میری فیلڈ سے متعلق اور پھر ان سوالات کے بعد جب تمہیں اندازہ ہو جائے تو پھر ان فیلڈز کو مجھے فل کر کے دو. تو آپ نے یہ طریقے سے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے کسٹم انسٹرکشن جو آپ نے لکھے اور جو سوکریٹک پرومپٹنگ آپ وہ دے رہے ان دونوں میں کیا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، ہم سیکھیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں کسٹم انسٹرکشنز کو بہترین طریقے سے لکھنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سارے تصورات جو ہم نے آج سیکھے ہیں تو یہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے کس طریقے سے آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ایک سوال آیا تھا میری پچھلی ویڈیو پہ جو لاسٹ لیکچر تھا کہ بیٹا کانٹیکسٹ ونڈو کے پرانے مواد کو ضرورت کے مطابق ڈیلیٹ کر کے اس میں مزید گنجائش بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں. اچھا، یہ اصل میں یہ کانٹیکسٹ ونڈو کا میں نے آپ کو تصور باقاعدہ سمجھایا تھا اور کانٹیکسٹ ونڈو کا تصور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ چیٹ جی پی ٹی چیزیں بھولنا کیوں شروع ہو جاتا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کانٹیکسٹ ونڈو کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ الگ نئی چیٹ شروع کر دیں. جب آپ نئی چیٹ شروع کریں گے تو اس کا بالکل ایک نیا کانٹیکسٹ ونڈو ہوگا، ٹھیک ہے، نیا باکس اس کے پاس ہوگا تو وہ بھرنے کے لیے آپ کے پاس پورا ٹائم دستیاب ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اگر اسی چیٹ میں آپ چاہتے ہیں نا کہ کانٹیکسٹ ونڈو مطلب
اس کی یادداشت تازہ ہو جائے. تو دیکھیں کانٹیکسٹ ونڈو کو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیلیٹ کا آپشن ہے کانٹیکسٹ ونڈو آپ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سے جو باتیں آپ کو چاہیے نا کہ یہ باتیں اس کو یاد رہے، مطلب کچھ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری چیٹ اس کو یاد رہے نا، آپ کو کچھ بنیادی 4-5 باتیں اس کو یاد دلوانی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی میں یہ فلانا کام، تو آپ وہ 4-5 باتیں اس کو دوبارہ لکھ کے دے رہے. تو اب جب آپ اس کو دوبارہ لکھ کے دیں گے تو کانٹیکسٹ ونڈو میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سلائڈنگ باقاعدہ ہو رہی تھی نا، تو وہ آپ دوبارہ سے اس کے سلائڈ میں وہ باتیں آ جاتی ہے، تو وہ جب نئے جوابات دے گا تو اس میں آگا. تو مختصر جواب اگر میں اس کا دوں، نئی چیٹ آپ سٹارٹ کر لیں، کانٹیکسٹ ونڈو بالکل نہیں ہوگی. اسی چیٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو تھوڑی بہت پیچھے والی باتیں بھی یاد ہو، لیکن جو یہ فلانی باتیں جو ہے یہ اس کو دوبارہ یادداشت آ جائے، تو وہ اس کو آپ نے دوبارہ بتا دینے، تو وہ انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ ونڈو میں آ جائیں گی. اچھا جی، باقی یہ وہی روایتی بات ہے کہ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے، نیچے کمنٹ میں بھی لکھے، اور ہمارا واٹس ایپ چینل ہے انشاءاللہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن اور کمنٹ میں بھی دے دوں گا، وہ بھی آپ جوائن کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ یہ چینل جو ہے یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ان اے آئی ٹولز اور ان اے آئی تصورات کو صحیح درست طریقے سے سیکھیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.